बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख और मसीहा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिद ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि हमारे टाइटल से ही वाज़ेह है कि दुख और मसीहा, एक दुख होता है और उसका मसीहा होता है। जैसे अगर हम बात करें सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से, तो इस टाइटल को हम लेके शुरू हुए, हमारे डोनर्स ने हमें ज्वाइन किया। हम उन डोनर्स को अपने शो में बुलाते हैं जो कि सुंदर्स फाउंडेशन के इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने में, और इन बच्चों को जिनका बेड़ा सुंदर्स फाउंडेशन ने उठाया हुआ, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे मूजी अमराज में मुब्तला बच्चों की। तो रमज़ान का आज हमारा पहला एपिसोड है, और आज की अगर हम बात करें प्रोग्राम के हवाले से, तो आज मेरे साथ जो गेस्ट शामिल हैं वो हमारे वो बच्चे हैं, वो पेशेंट्स हैं जो सुंदर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म में, सुंदर्स फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज हैं। और उनमें से एक बच्ची वो है जो कि ना सिर्फ हमारी पेशेंट है, बल्कि सुंदर्स फाउंडेशन का जो मकसद है उन बच्चों को ब्लड लगाना और उनकी हेल्प करना, उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प भी करती है। हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसे हम BDS के नाम से मुख्तस करते हैं, ब्लड डोनर सर्विस। और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि मुख्तलिफ़ डोनर्स को अप्रोच किया जाता है, ब्लड डोनर्स को कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं और वहाँ से ब्लड कलेक्ट कर लेके आया जाता है और उन बच्चों की रगों तक पहुँचाया जाता है। तो इस हवाले से ये हमारा एक ख़ास जो है विंग है, और उसमें जो हमारी पेशेंट है रुखसार, वो हमारे साथ उस विंग में काम करती है और एक अहम अपना जो किरदार है वो प्ले करती है। आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम कोशिश करेंगे अपने पेशेंट्स के साथ बात करें, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे साथ शामिल होते हैं इस काम को करने में, इस अजीम काम को सरअंजाम देने में, वो चाहे डोनेशन की शक्ल में हो, चाहे ब्लड डोनेशन की शक्ल में हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। आज हमारे साथ शामिल होंगे आसिम महमूद, जो कि ड्रामा एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, और हर साल वो हमारी डोनेशन कैंपेन में हमारे साथ होते हैं। और इसके अलावा जब भी वो सियालकोट से, क्योंकि उनका ताल्लुक़ है सियालकोट से, और वो जब भी वो कराची से सियालकोट आते हैं तो हम उनकी कोशिश होती है कि इन बच्चों को मिलने के लिए आएँ और हमारी इस कैंपेन में हमारा साथ दें। तो कोशिश करेंगे हम आज उनसे बात करें। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और आपका करवाते हैं उनसे तारुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है रुखसार, आपका ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और इसके अलावा हमारे साथ आज शामिल है गुलाम फातिमा, जो कि हमारी थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, और उनसे करते हैं बात। अच्छा, सबसे पहले तो रुखसार आप ये बताओ कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है। हाँ, क्योंकि इस दफ़ा माशाल्लाह से मेरा मौसम भी बहुत अच्छा जा रहा है, और अभी तक तो यही फील हो रहा है जैसे वो हम सर्दियों के रोज़े रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसी तरह का करम रखे और पूरा साल जो है उसी तरह का मौसम रहे। अच्छा रुखसार, आपसे बात करेंगे ना सिर्फ पेशेंट के हवाले से, बल्कि आपसे ये भी पूछेंगे कि सुंदर्स फाउंडेशन का कि पेशेंट के साथ साथ एक पार्ट बनना, उन बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन के हवाले से आप एक बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो कैसा फ़ील होता है जब अपने जैसे बच्चों के लिए आप इस तरह के काम करती हैं, ब्लड डोनेशन लेके आती हैं, तो कैसा फ़ील होता है? हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन बच्चों के लिए काम करती हूँ, इन बच्चों के लिए ब्लड कलेक्ट करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरी एक ये विश भी थी कि मैं सुंदर्स फाउंडेशन में, ज़ाहिर है मैं जब से बड़ी हुई हूँ ना, तो मैं सुंदर्स फाउंडेशन से ही ब्लड वगैरह लगवा रही हूँ, इधर से मेरा इलाज वगैरह हो रहा है। तो जब मैं देखती थी, मैं कहती थी ये तो हमारे अपने भी नहीं है, तो ये हमारे लिए इतना करते हैं, तो क्यों ना मैं बड़ी हो कि इनके साथ मिल के काम करूं। तो मेरी ये विश बन गई थी। इसीलिए फिर मैं जैसे जैसे मेरा इलाज होता गया, फिर मेरी ये विश भी और ज़्यादा बड़ी होती गई। तो फिर बाद में मैंने एक दिन इजहार भी किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इधर। बिल्कुल, आपने इजहार किया और हमने आपको पूरा मौका दिया, और हमारी कोशिश नाज़रीन ये होती है कि इन बच्चों को सिर्फ ना सिर्फ ब्लड लगाया जाए, बल्कि इनकी जो विशेष हैं वो भी पूरी की जाए। शायद रुखसार, इसके अलावा भी बहुत सारी विशेष होती हैं जो सुंदर्स फाउंडेशन आप लोगों जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितनी विशेष की हैं ना, वो सारी सुंदर्स फाउंडेशन की तरफ से पूरी हुई हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेष हैं जो आप? एक थी आसिम महमूद खान से मिलना, वो मिल गया। उसके बाद मेरी विश थी पार्लियामेंट हाउस जाना। हाँ बिल्कुल, वो मैं वहाँ भी गई। उसके बाद मेरी विश थी कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में जाऊँ जहाँ पे थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल उधर भी मैं गई, बल्कि आपने वहाँ पे मैंने स्पीच भी की, और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त 2 दिन का हमारा 3 दिन का टूर था, और बहुत यादगार था, बहुत मज़ा आया था। जी गुलाम फातिमा, आप बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा सुंदर्स फाउंडेशन में आप, तब से आप याद भी नहीं होगा आपको कब से आप आ रही हैं, तो अब तो माशाल्लाह आपको इतनी आप बड़ी भी हो गई और बहुत सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई आपको। नहीं, मुझे याद है 15 साल हो गए मुझे ब्लड लगवाने। अच्छा,
میں جب 3 ماہ کی تھی تب سے مجھے سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ لگتا تھا, اور ادھر آ کے سب مطلب اپنے لگتے ہیں, فیل نہیں ہوتا کہ ہمیں بلڈ لگنا ہے یا کوئی بیماری ہے, ایسا فیل نہیں ہوتا. مطلب صرف بالکل گھر والا ماحول ہے, بہت ادھر سب نہ پیار کرتے ہیں بچوں سے, اور فیل نہیں ہونے دیتے کہ مطلب بلڈ لگنا ہے یا ویسے. اچھا, کیا ایسی چیز آپ کو لگتی ہے ڈفرینس لگتا ہے کہ ہاسپٹلز میں وہ چیز ہوتی ہے اور یہاں پہ جب آپ آتے, ظاہری بات ہے ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگانا ایک پورا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, تو اس میں کس طرح سے آپ سندس فاؤنڈیشن کا عملہ جو ہے اس کو آسان بناتا ہے, کیا کہیں گے؟ جی, کبھی مطلب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانی ہو, دوسرے ہاسپٹل میں جاؤ کافی شور ہوتا ہے, مطلب ادھر کا ماحول اچھا نہیں لگتا, تو ادھر آؤ تو مطلب صحیح مزہ آتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. اور یہ جب مطلب آپ کی دوستی بھی ہو گئی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے, اور پھر آپس میں بڑی دوستیاں آپ لوگوں کی ہو جاتی ہیں. میں نے بلکہ میں یہاں پہ ذکر بھی ضرور کروں, ہم نے ایک گروپ بنایا ہے ان بچوں کا, پیشنٹس کا ایک گروپ بنایا, اور اس میں ہم نے نام رکھا ہے سندس فاؤنڈیشن سٹارز, کیونکہ ہم ان بچوں کو پیشنٹ نہیں سمجھتے, سٹارز سمجھتے ہیں. تو یہ ان کی بڑی اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں آپ لوگوں سے بات کر کے بھی اچھا لگتا ہے, اور ہم نے بہت سارے بھی پروگرامز بھی لے کے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا موید نے ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے, اور وہ بھی ہم چیزیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو کیسا لگتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ جو سوچ رہی ہوتی ہے, اس طرح بھی رخسار نے بات کی کہ اس کی بہت ساری وشز پوری ہوئی ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس جا کے, میرے خیال آپ بھی گئی تھی وہاں پہ؟ نہیں, میں سرگودا گئی تھی, اس کے بعد لاہور, اسلام آباد, ایئر بیس پہ کافی مزہ آیا تھا. جی بالکل بالکل, ایئر بیس پہ بھی ہم آپ کو لے گئے تھے, وہ بھی ایک بہت, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی شاید یہ بچے نہ ہوتے تو شاید ہم بھی ایسی جگہوں پہ نہ جا سکتے, سر پارلیمنٹ ہاؤس جا کے. میں سمجھتا ہوں اگر ان بچوں سندس فاؤنڈیشن نہ ہوتا یا یہ بچوں کو ہم ساتھ لے کے نہ چلتے تو شاید ہم بھی وہاں پہ نہ جا سکتے. اس طرح بیس پہ ہم, ایئر بیس جو کہ کوئی عام بندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا, اور ان بچوں کی وجہ سے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست سلسلہ ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن دیتی ہے. اور بلکہ میں بھی آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ صرف یہ جو سندس فاؤنڈیشن ہے ان بچوں کے حوالے سے, اس کے علاوہ بہت ساری NGOs ہیں, بہت سارے ایسے سوشل ورکس ہیں جو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا گروپ بنا کے کر سکتے ہیں. جس طرح رمضان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, راشن کے حوالے سے مطلب لوگوں کو یہ چیزیں ساری پرووائڈ کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ سوشل ورک میں آتے ہیں. تو ایسے ورکس آپ جب کرتے ہیں تو آپ کو ایک اندر سے ایک اچھی فیل آتی ہے, آپ جب کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, اس لیے آپ کر کے ضرور دیکھیے گا. اچھا غلام, آپ بتاؤ, رخسار جس طرح کہ ہمارے ساتھ ابھی سندس فاؤنڈیشن میں ایک ہمارا پارٹ ہے, تو آپ کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ؟ میں اس کے علاوہ اسکول جوائن کیا ہوا ہے اب, تو ویسے کرونا کی وجہ سے. ہاں جی. اچھا, بلکہ مجھے یاد ہے آپ نے میٹرک میں یا کون سی کلاس میں آپ نے بڑے اچھے مارکس لیے تھے؟ میں نے 5 میں پوزیشن آئی, 5 میں, ہاں پوزیشن لی تھی. بالکل مجھے یاد ہے, وہ کلاس کا مجھے بھول گیا تھا, لیکن مجھے یہ یاد تھا کہ آپ نے کسی کلاس میں جو ہے وہ ٹاپ کیا ہوا ہے. تو آگے کیا ارادہ ہے مطلب پڑھائی کرنے کے بعد؟ بہت اچھا, پہلے تو یہ بتائیں کیا ارادہ آپ کا؟ ارادہ تو یہی ہے ڈاکٹر بنوں, یا مطلب ادھر ہی تھیلاسیمیا کے بچوں کو مطلب بلڈ وغیرہ لگاؤں, ایسے ہے. بہت اچھی بات ہے. بلکہ علامات میں آپ نا, بلکہ دونوں میں چاہوں گا کہ اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک ایسا میسج دیں. ہمارے بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں, ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف نہیں لے کے جاتے. وہ کہتے ہیں جی بیمار ہیں, انہوں نے کیا پڑھنا ہے, چھوڑیں, جو اب صرف اپنا یہ ہے کہ چلو بلڈ لگوائیں اور بس ایک نارمل زندگی گزاریں. حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے پیشنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی, جس طرح بھی رخسار کی ہم بات کریں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے لاہور میں ایسے ڈاکٹرز تک بنے ہیں پیشنٹس. تو آپ کا کیا خیال ہے, پیرنٹس کو کیا کہنا چاہو گے کہ پڑھانا چاہیے؟ میں تو کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو مطلب پڑھائیں, ان کی زندگی کا معاملہ ہے, تو پلیز انہیں یہ نہ کہ بیمار ہیں, ادھر الحمدللہ اچھا علاج ہوتا ہے, تو پلیز ساتھ میں پڑھائیں بھی. بلڈ تو عام روٹین ہے, لگ ہی جاتا ہے, تو یہ ساتھ میں بچوں کو پڑھانا چاہیے, ضروری ہے پڑھائی نا. جی رخسار, آپ کیا کہو گے؟ ہاں جی بالکل یہی بات ہے کہ ہم ادھر, میں نے کافی پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ نا ان کی مائیں یہی کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ نہیں خیر ہے, بچہ بیمار ہے تو کوئی بات نہیں, زندگی ہے تو جی لے. یہ زندگی نہیں ہے, زندگی ہے پڑھائی کے ساتھ. جب تک آپ پڑھو گے نہیں نا, آپ کچھ بھی نہیں ہو. بالکل ناظرین, جس طرح بھی آپ نے باتیں بھی سنی ہیں, اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے, بلکہ اسپیشلی میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ہم ایسے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم ان بچوں کو جو ہے وہ ہم سپورٹ کریں گے
کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ اگر پڑھائی میں کوئی ان کو پرابلم ہے, کسی بھی جگہ پہ کوئی پرابلم ہے, تو ہم ان کو اس میں بھی سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری یہ ساتھ بلڈ لگانے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چلتی رہیں گے. اب یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے عاصم محمود جو کہ ڈرامہ ایکٹر, فلم ایکٹر, ان سے بات کرنے کی. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے دکھ اور مسیحا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیحا. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی رخسار سے اور غلام فاطمہ سے, جنہوں نے اپنے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اور اسپیشلی چیز جو کہ مجھے اچھی لگی اور آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ نہ صرف ان کو بلڈ لگتا ہے بلکہ ان کی اور بھی بہت ساری خواہشوں کو پورا کیا جاتا ہے. اور ایک اہم چیز انہوں نے بتائی ہے کہ اس بیماری کو جو ہے وہ بیماری چاہے یہ ہے کوئی بھی ہے, اس کو بیماری نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو شامل کرنا چاہیے اور اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے, ایک ایم ہونا چاہیے جس کو آپ اچیو کرنے. جب وہ آپ کوئی مقصد رکھتے ہیں اپنی زندگی کا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم کوشش کریں گے عاصم محمود جو کہ ڈرامہ ایکٹر ہیں, فلم ایکٹر ہیں, ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی ایک ویڈیو کال کے ذریعے. تو جی ناظرین, اس ٹائم ہمارے ساتھ شامل ہیں عاصم محمود, ڈرامہ ایکٹر, فلم ایکٹر, اور چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں آپ کے زاہد صاحب؟ جی الحمدللہ. عاصم آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا گزر رہا ہے, اور سب دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو میری طرف سے رمضان مبارک. جی خیر مبارک. عاصم تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بڑا آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا, کیونکہ ہم نے 2-3 دن سے یہ پلان کر رہے تھے پروگرام کو, اور آپ مسلسل جو ہے ریکارڈنگ میں, اور اس ٹائم بھی آپ ریکارڈنگ میں ہیں. اور تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہر سال جس طرح ہماری ایک کیمپین ہوتی ہے سندرس فاؤنڈیشن کی رمضان میں, تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہم اس کا حصہ بنتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ پہلے تو اپنا ایکسپیرینس جو آپ شیئر کریں, جو آپ ماشاءاللہ یہاں پہ 2-3 دفعہ آ بھی چکے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ کی طرح مجھے یاد کرتے ہیں اس نیک مقصد کے لیے. اور چونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان ہے, اور رمضان میں تو ویسے ہی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو. اور جس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں, سندرس فاؤنڈیشن کام کرتی ہے, اس کو تو پورا سال جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے. کیونکہ ایک جب کسی انسان کو بیماری لگ جاتی ہے تو وہ آبویسلی ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں وہ آتی ہے اور دوسرے مہینوں میں وہ چلی جاتی ہے. تو پورا سال ہی خون جو ہے وہ لگنا ہوتا ہے, بچوں کو, بڑوں کو, جن جن لوگوں کو بھی آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. تو میں سب سے بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا, ہمیشہ کی طرح آپ پورا سال بھی ہیلپ کرتے ہیں سندرس فاؤنڈیشن کی ان بچوں کے لیے. رمضان میں اسپیشلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماہر حضرات جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ جب نکالیں تو سندرس فاؤنڈیشن کو, جو آپ کے شہر کا ہے, لاہور میں بھی ہے, سیالکوٹ میں بھی ہے, تو میں اسپیشلی سیالکوٹیز جو ہے ہمارے لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ, میں یہاں کراچی میں رہتا ہوں, یہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ سیالکوٹیز بڑے امیر ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر دیکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ بھائی سندرس فاؤنڈیشن ہے وہ بچوں کا کس طرح سے ان کی خدمت کر رہا ہے, بلڈ کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے. تو تھیلیسیمیا کے حوالے سے مین جو ان کا فوکس ہے, تو میرے خیال میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ آپ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ سندرس فاؤنڈیشن کو اپنے زکوٰۃ, عطیات اور جو بھی چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیں. جی اچھا عاصم, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہے اور ابھی آپ کراچی میں رہتے ہیں, تو جب بھی آپ سیالکوٹ میں آتے ہیں, آپ نے سندرس فاؤنڈیشن کا وزٹ بھی کیا, تو جب آپ فرسٹ ٹائم آئے اپنے ایکسپیرینس میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو کیسا لگا, اور پھر آپ نے کس طرح سے آپ سندرس فاؤنڈیشن کا حصہ بنے. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو. انفارچونیٹلی جب میں سیالکوٹ میں رہتا تھا تب میرا کبھی وہاں جانا ہوا نہیں ہے سندرس فاؤنڈیشن میں. یا شاید توجہ نہیں تھی, یا صرف پڑھائی کی, اس کے بعد گھر واپس آ گئے, یا اس کے بعد جاب جب سٹارٹ کی جاب سے گھر واپس آ گئے, تو زیادہ ان ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دی نہیں. تو جب میں میڈیا میں آیا تو ظاہر سی بات ہے کراچی میں آ کے تھوڑا آپ کا دماغ کھلتا ہے, جب آپ بڑے شہر میں جاتے ہو تو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. تو جب میں نے وزٹ کیا تھا فرسٹ ٹائم تو مجھے بہت اچھا لگا تھا, اور میں بہت سرپرائز بھی ہوا تھا کہ یار مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا.
بٹ دیر آئے درست آئے. مجھے بہت اچھا لگا, اور جس طرح سے آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہ اور جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ڈونیشن جو لیتے ہیں وہ بچوں پہ لگاتے نہیں, وہ نظر آتا ہے سامنے. اب جس طریقے سے آپ کمپیننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو آپ کا چینل ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سب کو ایک آگاہی دے رہے ہوتے ہیں سب کو, سو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. جی بالکل. اچھا عاصم, بہت سارے لوگ, مطلب میں آپ کی طرف سے میسج جانا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ, خیرات, عطیات دے دیتے ہیں جو اس طرح سے مستحق نہیں ہوتے یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. تو ڈونرز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو جو ہے وہ ایسے مستحق لوگوں تک پہنچائیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے, تاکہ ان کا پیسہ جو ہے وہ ایک اچھے کام میں استعمال ہو سکے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سندس فاؤنڈیشن کا طریقہ کار ہے, ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ سامنے نظر آتا ہے کہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. تو آبویسلی جو ڈونر ہوتا ہے اس کو یہ ذہن میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ یار میرا پیسہ جس مقصد کے لیے میں دے رہا ہوں وہ ضائع تو نہیں جائے گا. تو سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ اسپیشلی جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ جا کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ بھائی کس طرح سے وہ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے. لیکن جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ تو آبویسلی دے رہے ہیں. جی اچھا عاصم, ہمارے ساتھ ہمارے جو 2 پیشنٹس ہیں اس ٹائم وہ بھی موجود ہیں اور دونوں آپ کے فینز ہیں, تو وہ بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک, آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. رمضان مبارک آپ کو. آپ کو بھی رمضان مبارک. تھینک یو. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. آپ کے میں سارے ڈرامے دیکھتی ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اور آپ کے نصیب اچھے کرے, خوش رہیں ہمیشہ. تھینک یو سو مچ عاصم فار سپورٹنگ. ہمیشہ کی طرح آپ ایسے کائنڈ رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ, اور سندس فاؤنڈیشن کے جس مہم میں, اس عزم میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے عاصم محمود سے بات کی اور انہوں نے بہت زیادہ اچھا میسج دیا ہمیشہ کی طرح, اور میں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ تھینکس بولنا چاہوں گا عاصم کو کہ اسپیشلی وہ ہماری اس کیمپین میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور سندس فاؤنڈیشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو جی رخسار, آپ کو کیسا لگا آج عاصم سے بات کر کے؟ آپ ان کی فین بھی ہیں. جی بالکل, میں ان کی فین بھی, اور فرسٹ ٹائم جب آئے تھے ملنے تب بھی میں ان سے ملی, اور ابھی بھی ان کا ڈرامہ, ابھی وہ سین شوٹ کر رہے تھے, تو ابھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن خیر میں پوچھا نہیں. میں آپ کو بھول گئی. جی غلام فاطمہ, آپ کیا کہو گی؟ آپ چپ رہے. ہاں جی, عاصم بھائی سے بات کر کے اچھا لگا ہے, اور میں ان کی فین ہوں. کافی زیادہ ڈرامے میں نے ان کے دیکھے ہیں, پر ابھی ریئل میں نہیں میں نے انہیں دیکھا نا. اچھا, چلیں انشاءاللہ جب بھی وہ اب سیالکوٹ میں دوبارہ آئیں گے تو ان کو دوبارہ ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے دوبارہ بھی آئیں. اچھا رخسار, آپ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں اصل جو مقصد ہے ہمارا اس پروگرام کرنے کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے, اور آپ کے جذبات میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہیں, کہ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو کہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو؟ بالکل, میں سندس فاؤنڈیشن میں اب زیر علاج تھی, تھیلاسیمیا کی بچی ہوں میں. ظاہر ہے بچپن سے بلڈ لگتا آ رہا ہے, ابھی بھی بلڈ لگتا ہی ہے, اور ساتھ ساتھ سندس فاؤنڈیشن میں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اب میں ادھر جاب بھی کرتی ہوں, اور الحمدللہ یہ سب سندس فاؤنڈیشن اور آپ سب کے تعاون کی وجہ سے, اور میں اس کے لیے آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. اور آپ سے دوبارہ اپیل کرتی ہوں کہ اب جیسے کہ رمضان ہے, رمضان میں آپ اپنے زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں, تاکہ مجھ جیسے 1000 بچے ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں. جی فاطمہ, آپ کیا کہو گی؟ جی میں بولنا چاہوں گی, مطلب آپ لوگ ڈونیشن زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں, کیونکہ رمضان ہے, پرابلم ہوتی ہے بلڈ کی, تو اسی لیے میں سب سے کہنا چاہوں گی جو مجھے دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں سندس فاؤنڈیشن میں. جی ناظرین, آپ نے رخسار کی باتیں سنی, غلام فاطمہ کی باتیں سنی, اور انہوں نے ایک ہی میسج دیا ہے کہ سندس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کریں, اور اسپیشلی رمضان میں جب بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے, لوگ کم ہی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, تو آپ سب لوگ اس میں بھرپور حصہ لیں تاکہ ان بچوں کو جو رمضان میں بلڈ کی کمی ہوتی ہے وہ پوری کی جا سکے. اور عید جس پہ ہم سب کا بہت حق ہوتا ہے کہ خوشیاں مناتے ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو جتنا ان خوشیوں پہ ہمارا, یعنی کہ جتنے بھی ہم صحت مند لوگ ہیں ان کا اگر حق ہے تو ان بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اپ کمنگ جو پروجیکٹس ہیں
اور ہماری جو اچیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہوگی یہاں پہ HR ڈپارٹمنٹ سے اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے کچھ لوگ, اور ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گی اور دیکھتے رہے دکھ اور مسیحا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیحا, اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. اور بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی عاصم سے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے پیشنٹ موجود تھے رخسار اور غلام فاطمہ, جو کہ اپنی خواہشوں کا بھی اظہار کر رہے تھے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ لوگ سندرز فاؤنڈیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, سندرز فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں آج HR مینیجر اور مارکیٹنگ ہیڈ مس زوفیشا, اور ان سے بھی بات کریں گے اور مارکیٹنگ کے حوالے سے سندرز فاؤنڈیشن کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لوگ کس طرح سے اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم آپ کو ایک پیکج دکھانے جا رہے ہیں. وہ پیکج دے کے ہمارے پیشنٹس کے حوالے سے واپس آ کے اپنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. سندرز فاؤنڈیشن کب سے آ رہی ہیں آپ اپنے بچے کو لے کے؟ آلموسٹ 1.5 ایئر سے. آنٹی آپ کب سے یہاں پہ آ رہی ہیں؟ کافی دیر سے. جو لوگ آپ کے بچے کو خون دیتے ہیں جب یہاں پہ بلڈ کیمپس ہوتے ہیں, آپ ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہاں, میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ وسیلہ بنایا ہے. سندرز فاؤنڈیشن کی سروسز آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ دیکھیے میرے 3 بچے ہیں اور تینوں سیالکوٹ کے جو ایکسپینسو اور کاسٹلی ہاسپٹلس ہیں نا وہاں پہ ہوئے, پر میں ان سے سیٹسفائی نہیں ہوں. لاکھوں کے قریب بل لے لیا ڈلیوریز کا, پر جب میں یہاں پہ آئی ہوں انہوں نے ہمیں اتنے اچھے سے گائیڈ کیا ہے اور فری آف کاسٹ بالکل یہ ہمیں اتنا اچھا ڈیل کرتے ہیں. آنٹی جب سے آپ یہاں پہ آ رہی ہیں تو آپ کو کس طرح کا کام لگتا ہے سندرز فاؤنڈیشن کا؟ مطلب آپ کو کبھی یہاں پہ آئی ہوں آپ کو خون نہ ملا ہو یا کبھی کوئی شکایت ہوئی ہو کہ اس نے کام؟ کوئی شکایت نہیں. اگوں بھی انہوں لوگوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سندرز فاؤنڈیشن نہ تعاون کر, بلڈ دیں, ڈونیشن دے, جو کچھ بھی ہوندا سندرز فاؤنڈیشن واسطے کریں. میں اپنے جو بچے کو بلڈ لگتا ہے اس بیگ کے اوپر اس کا نام پڑھتی ہوں جس نے دیا ہے, پھر میں ان کے لیے نماز میں بھی دعا کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی عطا فرماؤ. ان کے لیے ہم ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کتنی دعائیں وہ لیتے ہیں ہم سے. اور پلیز سب لوگ ادھر پلیز ڈونیٹ کریں, یہ بہت ہیلپ فل لوگ ہیں. اور اس طرح کا تو کوئی بڑے سے بڑا ایکسپینسو ہاسپٹل بھی نہیں میں نے دیکھا. میں اپنے بچے کو لے کے لاہور, کراچی, اسلام آباد ہر جگہ بھاگ رہی ہوں, مگر یہاں پہ سب بہت ہیلپ فل ہیں. اللہ پاک ان کو بہت اجر دے. جی ناظرین, پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور آپ نے ان بچوں کو دیکھا اور سندرز فاؤنڈیشن میں جو کہ زیر علاج ہیں اور سروسز حاصل کر رہے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور کرواتے ہیں آپ کا تعارف. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک جی سر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ویلکم. بلکہ آپ کا شکریہ, آپ پروگرام میں آئے. سب سے پہلے زوفیشا آپ یہ بتائیے کہ سندرز فاؤنڈیشن جو کہ یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے, اور میں یہ بات کرنا چاہوں گا ڈیفینیٹلی کہ جو لوگ ہمارے سپورٹرز ہیں جو کہ سندرز فاؤنڈیشن میں ایز اے وہ چاہے بلڈ ڈونر ہیں, ایز اے چاہے وہ فائنینشیل ہیلپر ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے اس رمضان میں اسپیشلی لوگ کیسا ہے ان کی جو ہیلپ ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے اس دفعہ؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ چیز آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور الحمدللہ سیالکوٹ میں آلموسٹ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سندرز فاؤنڈیشن جو کہ ایک روم سے سٹارٹ کیا گیا تھا, جس کے پاس اب الحمدللہ اپنی بلڈنگ ہے. ہمارے پاس ہمارا اپنا نرسنگ سینٹر ہے, ہیموفیلیا سینٹر ہے, ہمارے پاس اس وقت اپنی لیب ہے, اور ہر وہ چیز جو کہ ان پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ہم لوگ اپنی اون کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ پاسبل صرف اور صرف سیالکوٹ کے لوکل ڈونرز کی وجہ سے ہی ہو پایا ہے سر. پھر چاہے وہ فیکٹری اونرز ہیں, پھر وہ چاہے چھوٹے ورکرز ہیں, وہ چاہے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں ہر طرح کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں جس طرح ہمارے ڈونرز کوئی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کے
آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے, اب آپ آگے جا کے کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے, ہمارے پاس جو فیسلٹیز موجود ہیں, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. سر موسٹ آف جو فرسٹ آف آل جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس اس ٹائم فیسلٹی موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دن میں فری آف کاسٹ 30 to 35 پیشنٹس کو بلڈ ٹرانسفیوز کر رہے ہیں, اور بلڈ ہارلی ٹرانسفیوز کر دینا تو سول ہاسپٹل میں بھی ہو رہا ہے اور بہت سارے ہاسپٹلس میں ہو رہا ہے. ہم لوگ وہ بلڈ ٹرانسفیوز کر رہے ہیں جو ہیلدی اور پیور ہے. جس بلڈ میں ہیپاٹائٹس بی, CHIV, RPR یا کوئی بھی ٹرانسمیسیبل ڈیزیز جو ہے اس کی پاسبلٹی نہیں ہوتی. سر اب سے پہلے تک ہم لوگ صرف جو ہے نا بلڈ جو ہے اس کو چیک کرتے تھے, ٹیسٹ کرتے تھے اور لگا دیتے تھے. پھر ہم نے ایک ریولیوشنری اسٹیپ لیا اور ہم نے ELISA مشین کی طرف اپنے آپ کو موو کیا. ELISA میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایک ٹائم پہ 90 سیمپلس کو ٹیسٹ کرتے تھے اور اس کا ایک بیج بنانا پڑتا تھا ہمیں. پھر ہم نے یہ فیل کیا کہ ELISA از اے بیسٹ پروسیجر, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بیج کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے DSX ELISA مشین کے بعد ہم نے ایک نیکسٹ اسٹیپ لیا جس میں ہم نے ایبٹ آرکیٹیکٹ مشین انسٹال کی ہمارے پاس, جو کہ ایک اچھی خاصی کاسٹلی مشین ہے جس کی کاسٹ پر ٹیسٹ ELISA مشین سے زیادہ آ رہی ہے, لیکن مین بیسک جو ہے دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سنگل سیمپل کو بھی آن دا اسپاٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. پہلے ہمیں ELISA لگانے کے لیے 2-3 دن ویٹ کرنا پڑتا تھا, بیج اکٹھا ہوگا, پھر ہم اپنے پیشنٹس کو بلائیں گے. اس میں 1-2 دن ہمارا پیشنٹ سفر کر جاتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ فنڈز بھی موجود ہیں, ہم نے ایک اور نئی مشین خریدی. اب ہم جب ڈونر آتے ہیں آن دا اسپاٹ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کو بلیڈ کرتے ہیں, اور وہ جو ہم بلڈ لیتے ہیں وہ پیور اور وداؤٹ اینی ڈیزیز ہمارے پاس سیف ہوتا ہے. تو سب سے بڑی اچیومنٹ تو ہماری ہو گئی ہے. دوسرا سر, اس وقت ہمارے پاس ہماری نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں فلی آٹومیٹڈ چیئرز موجود ہیں. پیشنٹ کی جو ہم لوگوں نے کمفرٹ ہے نا اس کو سب سے زیادہ ہماری پریورٹی بنا کے رکھا ہے. 3-4 گھنٹے کا جو پروسیس ہے وہ بیٹھنے کا, سر وہ 3 سے جو 4 گھنٹے کا پروسیجر تھا نا وہ بیڈ پہ بھی پرابلمٹک ہوتا تھا, وہ چیئر پہ بھی پرابلمٹک ہوتا تھا. تو ہم نے آٹومیٹک چیئرز جو ہیں وہ اپنے پاس انسٹال کرائیں, جو کہ ایک چیئر آلموسٹ 4.5 سے 5 لاکھ کے بیچ میں کاسٹ کرتی ہے, اور وہ ہم نے امپورٹ کروائی ہیں ساری کی ساری چیئرز. تو یہ ایک بہت اچھا ہمارا اسٹیپ تھا جس کو ہم نے الحمدللہ اچیو کر لیا. اس کے بعد سر ہم نے یہ فیل کیا کہ جو ہماری ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم لوگ بھجواتے تھے فزیو تھیراپی کے لیے. ان کے جوائنٹ سویل ہو جاتے تھے, ان کے انٹرنل بلیڈنگز ہوتی تھیں. فزیو تھیراپی ڈپارٹمنٹ میں جب ہم ان کو کسی اور ہاسپٹل میں بھجواتے تھے تو جو فزیو تھراپسٹ تھے وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ فیل کر جاتے تھے کہ یہ تو آلریڈی ایک پیشنٹ ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے. تو اس ایشو کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے پاس ایک فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا. انیشیلی وہ ڈپارٹمنٹ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تھا, لیکن اس رمضان میں ہمارے پاس ایک ڈونر نے وزٹ کیا ہے جو کہ کمارو لیدر انڈسٹری کے آنر ہیں مسٹر حنیف صاحب. انہوں نے الحمدللہ اس پورے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی اکوپمنٹس چاہیے تھے ان سب کے لیے ہمیں پے کر دیا, اور وہ پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ اب ہم ان کے نام سے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی اپنے پیاروں کے نام سے یا اپنے نام سے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بھی کروانا چاہے تو وہ کروا سکتے ہیں. سر اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے تو بہت ساری آرگنائزیشن جس ٹائم رمضان کے لیے ڈونیشنز کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہیں. ہماری ریکویسٹ حالی ڈونیشن نہیں ہے. ہم لوگ اپنے ڈونرز کو ایک جگہ پہ جا کے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہم ایک پیکیج دیتے ہیں کہ سر ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, ہمارے پاس بیگز نہیں ہیں, ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں, ان کائنڈ آپ جتنا بھی کرنا چاہیں ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں. ہاں ہم یہ فیور آپ کو ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بلک میں سستی چیزیں ملتی ہیں ہم ان کی ایک آپ کو کوٹیشن دے دیتے ہیں, آپ وہاں سے ڈائریکٹ پرچیز کریں اور ہمارے لیے ان کو پاسبل بنا دیں. اچھا یہ تو چیزیں ہمارے پاس ہیں. ابھی فیوچر پلانز میں کیا کیا سر فیوچر میں جس طرح کہ ہم نے فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. اب ایسا ہے کہ ہمارے انہی پیشنٹس کو جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کو سفر کر رہے ہیں ڈینٹل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کے ڈینٹل ایشوز اس لیے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو نارمل ڈینٹل ایشو جو آپ کا اور میرا ہے وہ ان کے لیے ایک میجر ایشو بن جاتا ہے. تو دوسرے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس اگر ہم بھیجیں بھی اور اگر ان کو پتہ نہ ہو, اس اچھے طریقے سے ڈیل کرنا نہ جانتے ہوں تو بہت زیادہ لاس آف بلڈ کاز کر سکتا ہے. تو ہمارا جو ویری نیکسٹ پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک فلی اکوپڈ ڈینٹل ڈپارٹمنٹ اپنا ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو باہر جانا نہ پڑے, ان کا لاس آف بلڈ نہ ہو, اور ود ان ہاسپٹل اگر کوئی ایمرجنسی ڈیورنگ پروسیجر آتی ہے تو ہمارے ڈاکٹر یہاں پہ ہوں, ہمارے ہیماٹولوجسٹ یہاں پہ ہوں, اور ود ان ٹائم ان کو بلڈ ٹرانسفیوز کرنا پڑے وہ بھی کیا جا سکے اور ان کو سیفلی ڈینٹل پروسیجرز پرووائڈ کیے جا سکیں. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی مشینری جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے ابھی ہمیں ان فیوچر جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ جی بالکل سر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہم نے ایک ELISA مشین لی تھی, اس کے بعد ہم نے ایبٹ آرکیٹیکٹ کی طرف موو کیا.
اب نا 2-3 ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمارے پیشنٹس کو باہر جانا پڑتا ہے. اس میں بھی اسپیسیفکلی میں ہیموفیلیا کا نام لوں گی. ہیموفیلیا کے پیشنٹس میں کچھ فیکٹرز کی جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور ان فیکٹر کی ڈیفیشنسی کو پتہ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, جس کے لیے 6 سے 8 ہزار روپے باہر دوسری لیبز میں بچوں کو دینے پڑتے ہیں, اور وہ ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ایک مشین خریدنا چاہ رہے ہیں جو کہ فیکٹر انالیسس کرے گی اور بتائے گی کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ بچوں کے جو ہیں ان میں ڈیفیشنسی آ رہی ہے, تاکہ ہم ان کا پراپر ٹریٹمنٹ اس کی طرف لے کے جا سکیں. تو یہ مشین بھی سر آلموسٹ 25 لاکھ پلس کی کاسٹ کرے گی. اس کے علاوہ سر ہمارے پاس کیونکہ پیشنٹس بہت دور سے بھی آتے ہیں, موسٹلی پیشنٹس ہمارے نا دور سے سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلڈ لگانے کا پروسیجر تو جو 3 سے 4 گھنٹے کا ہے, اس کے علاوہ کراس میچ کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ میجر کراس میچ کر کے بلڈ لگا رہے ہوتے ہیں, ایک پورا بیج لگتا ہے اور اس کے اوپر 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ ہمارا یوز ہو جاتا ہے. تو سر ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم لوگ ایک جیل کارڈ مشین خریدیں جو کہ آٹومیٹیکلی بچوں کے بلڈ سیمپلز کو کراس میچ کرے ڈونر کے بلڈ سیمپل کے ساتھ, اور یہ پروسیجر وہ جو 2 سے 2.5 گھنٹے کا اس کو منیمائز کر کے آدھے گھنٹے کے اوپر کر دے گی. اور دوسرا یہ وداؤٹ اینی ہیومن ایرر ہوگی, تو یہ ہمارے لیے زیادہ بیٹر ہوگی. تو یہ مشین بھی کاسٹلی ہے, تو ان چیزوں کے لیے ہم آج کل اپنی رمضان کیمپین لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ ڈونرز بہت اچھے طریقے سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور میں آپ کی طرف سے آپ کے پروگرام کی طرف سے اپیل کرنا چاہوں گی اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہمارے تمام ڈونرز کو کہ جتنا آپ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتے رہیں, آنے والے دنوں میں ہمارا اور بھی زیادہ کیئر کریں, کیونکہ ہمارے بچوں کو اس وقت میں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی ناظرین, ابھی آپ نے دیکھا کہ اچیومنٹس جو ہماری آلریڈی سندس فاؤنڈیشن میں ہیں, جو جس طرح بھی زوفیہ نے بات کی ہے ایکوپمنٹس کے حوالے سے, اور جس لیول پہ کام کر رہا ہے سندس فاؤنڈیشن, وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈینٹل جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم سندس فاؤنڈیشن میں سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے اگر جس طرح حنیف صاحب نے جو ہے وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ اپنے نام سے جو ہے وہ سٹارٹ کرا, اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے پیاروں کے نام سے یا اپنے انڈسٹری کے نام سے, اپنے کسی پیارے کے نام سے جو ہے وہ کرنا چاہیں گے. تو یہاں پہ سندس فاؤنڈیشن میں یہ فیسلٹی بھی موجود ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, اور رمضان میں اپنی زیادہ سے زیادہ ڈونیشن جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کو دیں گے, تاکہ جو ہمارے آنے والے پروجیکٹس ہیں اس میں بھی ہمیں آسانی ہو, اور ہم ان بچوں کے لیے اور دکھ کی انسانیت کے لیے مزید آسانیاں پیدا کر سکیں. دکھ اور مسیح کی اس پروگرام سے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ سامنے شامل ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.